रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतमिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्का warzuqna इत्तिबाअ व अरिना बातिला बातिला warzuqna इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं सब बच्चे? कैसे हैं सब बच्चे? आज हमने कौन सा पारा पढ़ना है? पारा नंबर 26। बिल्कुल, आज हम पढ़ेंगे पारा नंबर 26 जिसका नाम है हामीम। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी सूरतें आ रही हैं पहले हम इनको देख लेते हैं। सूरह अहकाफ, सूरह मोहम्मद, सूरह फतह, सूरह हुजरात, सूरह क़ाफ और सूरह ज़ारियात। ठीक है, सबसे पहले हम सूरह अहकाफ के बारे में पढ़ लेते हैं। सूरह अहकाफ, अहकाफ का मानी है गार। ठीक है, गार वाले लोग नहीं, वो सहाबे कहफ थे। अहकाफ का मतलब है गार। ठीक है, अब सूरह अहकाफ में सबसे पहले अल्लाह ताला हमें किस चीज का हुक्म देते हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला हमें वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देते हैं। ठीक है, ना सिर्फ अच्छा सलूक करने का बल्कि वालिदैन के साथ एहसान का अल्लाह ताला क्या हुक्म देते हैं? वालिदैन के साथ एहसान का दर्जा है। ठीक है, एहसान किसको कहते हैं? एहसान कहते हैं कि एक तो होता है अच्छा सलूक, ठीक है, लेकिन एहसान क्या है? अच्छे से भी बढ़कर। अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि अच्छा, अल्लाह ताला ने कहा उनके साथ एहसान तरीके से। अगर आप लोगों ने नहीं सुनना है तो मेरे बॉयज, अच्छा, अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने वालिदैन को नेमत समझें। आप सब बच्चों आवाज आ रही है? अहमद आपको आवाज आ रही है? अच्छा, सबसे पहले अल्लाह ताला ने वालिदैन के साथ एहसान का, और अल्लाह ताला फरमाते हैं अपने वालिदैन को नेमत समझें। ठीक है, वालिदैन को परेशान ना करें, वालिदैन के साथ अदब से बात करें। आप सबके साथ बड़े अदब से पेश आ रहे होते हैं, लेकिन जब बारी आपके वालिदैन की होती है तो आप लोग क्या करते हैं? जब वालिदैन के साथ बात करनी होती है तो आप लोगों का रवैया बहुत रूड हो जाता है। अगर वालिदैन कोई चीज पूरी ना कर सके या कहीं पे कोई चीज कम हो जाए तो आप लोग एकदम से, आपको पता नहीं था ये काम, आपको नहीं पता था ये चीज मुझे जरूरत है, तो आपने ऐसे अपने वालिदैन के साथ पेश नहीं आना। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि अपने वालिदैन को आप उफ कह के भी नहीं पुकार सकते। ठीक है, क्योंकि जब हम अपने वालिदैन के साथ, आपके लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसने दी होती हैं? आपके वालिदैन ने। आपकी मदर देखें, आपकी वालिदा सुबह उठती है, सबसे पहले आप भी नहीं उठे होते, आपकी हर चीज रेडी करके आपके उठने से पहले रेडी करके रख रही होती हैं। इसी तरह आपके वालिद कितने ही थके हुए क्यों ना हो, कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, वो रिस्क कमाने के लिए निकलते हैं ना। किसके लिए निकलते हैं? आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छी चीज खिलाएं, आपको अच्छी चीज पहनाएं। तो वालिदैन चाह रहे होते हैं हमारे बच्चे को कोई चीज की कमी ना हो। तो आप लोगों का भी हक बनता है कि जब आपके ऊपर बात आती है तो वालिदैन को उफ भी ना कहें। मुझे नहीं समझ आती इस क्लास में, मेरी खांसी खुशबू। अच्छा, आगे चलते हैं। एक सहाबी आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगे या रसूलल्लाह मुझसे सबसे पहला हक किसका है? तो अल्लाह ताला ने कहा आपकी वालिदा का। उन्होंने फिर पूछा दोबारा ना, अच्छा मुझ पे सबसे पहला हक किसका है? उन्होंने कहा आपकी वालिदा का। उन्होंने अगेन पूछा, तीसरी मर्तबा भी
اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ کی والدہ کا چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے والد کا. تو خدمت میں والدہ کا سب سے پہلا حق ہے، لیکن حکم کی تابعداری میں سب سے پہلا حق آپ کے والد کا ہے. ٹھیک ہے، حکم ماننے میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ حکم آپ کے والد کا مانا جائے گا، اور خدمت میں سب سے زیادہ خدمت والدہ کی جائے گی، کیونکہ والدہ ذرا کمزور ہوتی ہے نا، ذرا کمزور ہوتی ہیں اور تھوڑی سی بیچاری جلدی تھک جاتی ہے نا. تو والد ذرا اسٹرانگ ہوتے ہیں مینٹلی بھی. جو مدرز ہوتی ہیں نا وہ بیسیکلی تھوڑی ایموشنل بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کو کبھی پریشان نہیں کرنا. اس کے بعد آ جاتا ہے والدین پہ غصہ نہیں کرنا. آپ نے والدین پہ غصہ نہیں کرنا. پھر آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 17 میں کہتے ہیں، سورہ احقاف کی آیت نمبر 17 میں، کہ جو بچے اپنے والدین کا حکم نہیں مانتے وہ بدبخت ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ میرے گلے میں بہت مسئلہ. اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ محمد. سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پہ غور و فکر کرو. قرآن میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قرآن پر غور و فکر کرو. اچھا، اب ہم قرآن پر غور و فکر کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن نہ صرف پڑھنا بلکہ اس کو عملی زندگی میں لانا. ٹھیک ہے، نہ صرف ہم قرآن کو پڑھیں گے بلکہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اس پر عمل کرنا، قرآن پر غور و فکر کرنا ہے. ٹھیک ہے، سب بچے اگر سن رہے ہیں تو سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ حاشر آپ بتائیں میں نے کیا کہا؟ قرآن کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ اس پر غور و فکر کرنا ہے. اچھا، غور و فکر کرنے کے لیے قرآن نہ صرف اور صرف یہ نہیں کہ رمضان آیا تو ہم زیادہ قرآن پڑھ لیں، رمضان آ گیا بس ہم نے قرآن رمضان میں پڑھنا ہے اس کے بعد ہم بھول جائیں. ایسا نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کو اپنی زندگی میں لانا ہے. قرآن ہم سے کہتا ہے والدین کا حکم مانو، تو والدین کا حکم ماننا ہے. اس طرح سے ہم قرآن پر غور و فکر کر سکتے ہیں. اس کے بعد سارا سال قرآن پڑھنا ہے. یہ نہیں میں اتنے پارے تو رمضان میں ختم کر لوں، اتنے قرآن تو رمضان میں ختم کر لوں، لیکن رمضان ختم ہوا تو قرآن بند اور آپ غائب. ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے اسی میں سورہ فتح. سورہ فتح آ جاتی ہے. فتح کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ کامیاب، کھولنا. فتح ہے آپ پڑھ چکے پہلے نا، کھولنا، اور کامیابی بھی. فتح ہم پڑھتے ہیں فتح. اب یہ جو نازل ہوئی نا سورہ فتح، یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی. ٹھیک ہے، سب کو آواز آ رہی ہے نا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی، سورہ فتح. صلح حدیبیہ کیا ہے یہ ہم آپ کو ایک بتاتے ہیں. یہ ابھی ہم ڈسکشن کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کیا تھی. صلح حدیبیہ ایک ایسا ایگریمنٹ تھا. صلح حدیبیہ، صلح کے نام سے اندازہ ہو جاتا ہے. صلح حدیبیہ ایک ایسا ایگریمنٹ تھا جس میں مسلمانوں کے امن امان کے لیے، تاکہ مسلمان پرسکون ہو کر رہ سکیں، ان کے ساتھ جنگ جدال اور یہ چیزیں نہ ہو، تو یہ صلح یعنی کہ یہ ایگریمنٹ کیا گیا مشرکین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے پہلے نہ مسلمان حج کرنے جا سکتے تھے، نہ عمرہ کرنے جا سکتے تھے. یعنی کہ ان کا نا مسلمانوں کا مکہ میں جانا بہت مشکل ہو جاتا تھا نا. تو کیونکہ 2 سال میں
جب ہجرت کے 2 سال کے بعد مکہ فتح کر لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اب مسلمانوں نے ایک ایگریمنٹ کیا مشرکین کے ساتھ, جس میں انہوں نے یہ کیا آپس میں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. امن اور امان سے رہیں گے. وہ اپنے مذہب کے مطابق چلیں گے اور مسلمان اپنے مذہب کے مطابق چلیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں, اور ان کو دکھتا ہے کہ خدا کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور خدا کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے. یہاں پہ نا میں ابھی بتاتی ہوں یہ بات کس کی ہو رہی ہے. یہ آیت نمبر 29 میں اصحاب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. اور صحابہ کرام کون تھے؟ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مگن رہتے تھے. اچھا, ہر وقت اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانتے تھے. صحابہ کرام کی بات اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ فتح میں کہتے ہیں کہ یہ کافروں کے ساتھ تو سخت ہے. ٹھیک ہے. لیکن مسلمان آپس میں اصحاب سخت نہیں ہیں. یہ اصحاب جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, جبکہ کافروں کے ساتھ یہی نرم دل والے اصحاب سخت دل ہیں. عائشہ ان کو الگ الگ. اچھا, اب یہ اصحاب کی اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے؟ صفات بتائی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے احمد بیٹی آپ ادھر آ جائیں, ادھر میرے پاس آ جائیں, آپ میرے پاس آ جائیں بیٹی. اچھا, صحابہ کی جو مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک پودے کی مانند دی ہے. پودے کی مانند کس طرح دی ہے کہ جیسے ایک پودا ہوتا ہے نا, چھوٹی سی اس کی ٹہنی لگاتے ہیں, آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے. ٹھیک ہے. وہ پھلتا ہے, پھولتا ہے اور اس کے بہت سارے پودے, اس کی بہت ساری شاخیں پھیل کر بہت بڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحابہ کی بھی مثال ایسی ہی ہے کہ وہ اسی طرح پھیل پھول کر بڑھ رہے ہیں, ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, وہ ترقی کر رہے ہیں, وہ اتنی تجارت میں بھی ترقی کر رہے ہیں, تو وہ ایک پودے کی مانند پھل پھول رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ حجرات. حجرات ہے حجرے کی جمع. حجرہ ہوتا ہے, حجرہ کیا تھا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے نا, وہ جو چھوٹے چھوٹے پورشنز کے گھر بنے ہوئے تھے ان کو حجرہ کہتے ہیں. تو حجرات حجرے کی جمع ہے. قرآن اور حدیث سے یہ فیصلہ مل جائے تو فوراً عمل کرنا چاہیے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا رول کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے جب حکم آ جائے, یعنی کہ قرآن میں کوئی حکم آ گیا کہ شراب چھوڑ دینی ہے, تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ فوری طور پہ اس حکم پر عمل کرتے تھے, نہ کہ اس میں ٹمکٹوئیاں کرتے تھے کہ نہیں ابھی تو رک جائیں, ابھی کیسے, ابھی تو ہم اتنا سارا. جی بتائیے. منافقین اور اصحاب اور منافقین میں یہی تو فرق تھا. اب آ جاتے ہیں کہ ٹھنڈا میٹھا دین نہیں قبول کرنا, بلکہ دین ایز اٹ از قبول کرنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ جو بات تو دل کو اچھی لگی وہ مان لی, مگر جو بات دل کو اچھی نہ لگے, جس میں تھوڑی مشکل آ جائے, جیسے کہ کون سی بات ہو سکتی ہے؟ جیسے کسی کا دل نہ دکھائیں. اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں, مجھے اس کی وہ بات اچھی ہی نہیں لگتی, میں کیسے کہوں؟ تو یہ بھی بھئی ٹھنڈا میٹھا نہیں, اسٹریٹ فارورڈ قبول کریں. جہاد ایک بہت ٹف ٹاسک لگتا ہے نا, کہ
کہ جی کیسے اپنی جان کو مشکل میں ڈالیں. نہیں، جب حکم آ گیا تو حکم آ گیا، اس پہ فوری عمل کرنا ہے. جیسے صدقہ دینا، دیکھیں اپنے مال میں سے مال خرچ کرنا بہت مشکل ٹاسک لگتا ہے نا. صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، یہ تمام کام بہت مشکل لگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب حکم آ گیا حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی، تو آپ نے اس کو فوری. اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا رول، بے بنیاد باتوں کو سن کر آگے نہیں پھیلانا. ٹھیک ہے، اب بے بنیاد باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جیسے کسی نے بتایا تمہارا دوست تو تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، بھائی آج تو عریشہ نے مریم کے بارے میں یہ بات کر رہی تھی. اب مریم نے ایسا نہیں کرنا کہ بس سہری سے سنا کہ مریم یہ کہہ رہی تھی تو اسے مان لیا. نہیں، آپ نے پہلے تصدیق کرنی ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو سہرش کو ہی نہیں کرنی کہ یہ چغلی ہو جاتی ہے. دوسری بات، عریشہ کو سن کر اس پہ ایک دم سے ہائپر نہیں ہو جانا. یہ تو میں ایسے آپ لوگوں کو نام لے رہی ہوں سمجھانے کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، افواہوں پر غور نہیں کرنا. افواہ جو کسی نے جھوٹی خبر اڑا دی ہوتی ہے، جیسے کہ آج کل میڈیا بھی جھوٹی نبوت ہے. اور جیسے میڈیا نا، میڈیا جیسے میڈیا پھیلا دیتا ہے بات کہ جی فلاں طرف یہ ہو گیا، اب وہاں ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ہم اس پہ عمل کریں، ہاں جی ایسا ہی ہوا. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں جب کوئی خبر ملے تو کراس چیک ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے، کراس چیک کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ نے اس کو کنفرم ضرور کرنا ہے کہ آئے یہ بات ہوئی یا نہیں ہوئی. دوسرا آ جاتا ہے مومن کون ہوتا ہے؟ جو دو گروہوں کے درمیان صلح کرواتا ہے. آج میرے پاس نا ٹائم بڑا شارٹ ہے اس لیے. اچھا، مومن کون ہوتا ہے؟ جو دو گروہوں کے درمیان صلح کرواتا ہے. گروہ مطلب دو دوست ہیں، ایک فریق کا ایک بیان ہے، دوسرے فریق کا دوسرا، آپس میں ان کا جھگڑا ہو گیا. اب اس جھگڑے کو ختم کیسے کرنا ہے؟ یہ مومن سوچے گا کہ یار اس کو کوئی غلط بات نہ بتاؤ، اس کے بارے میں کوئی چغلی نہ لگاؤ، اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا کرو. تو یہ تمام باتیں کون کرے گا؟ مومن کیا کرے گا؟ صلح کروانے والا ہوگا. اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے پر عیب نہیں لگاتے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاتے، ایک دوسرے کو تانے نہیں دیتے. اب عیب لگانا، تانا دینا یا مذاق اڑانا کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کوئی بچہ توتلا بولتا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ توتلا بولتا ہے، دوسرا اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے، ہاں یہ تو دیکھو ایسے بات کرتا ہے. نہیں جی بیٹی، جیسے کسی کا رنگ کالا ہے، او جی تیرا تو رنگ ہی کالا ہے. کالا ہے تو کیا ہوا؟ اللہ نے بنایا نا، اللہ نے جیسا بنایا اس کو ایکسپٹ کریں. جی بالکل اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندے بہت پسند ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے کسی بندے کو جہنم میں نہ ڈالیں بلکہ اس کو جنت میں لے کر جائیں. آپ یہ پیارے اچھے بچے جو بیٹھے ہیں، یہ آج یہ پرومس کریں گے کہ اگر کسی بچے میں کوئی عیب آ جاتا ہے تو آپ نے کسی دوسرے بچے کا مذاق نہیں اڑانا بلکہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. جیسے کوئی تھوڑا سا لنگڑا کے چلتا ہے تو اس کو لنگڑا نہیں کہنا. کوئی تھوڑا موٹا ہے، وہ تم تو بڑے موٹے ہو، وہ تو کھاتا کیا ہے، ایسا ویسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کوئی بہت کمزور ہے، او یار تجھے تو کھانے کے لیے نہیں دیتے گھر میں، ایسا کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ نے دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا. اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرے کے کو برے ناموں سے نہیں پکارنا. ٹھیک ہے، اب برے نام رکھ لیتے ہیں نا، او فلانا تو ہے ہی گٹھا، او فلانا موٹو، فلاں یہ تو آپ نے دوسرے قرآن میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا حکم ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا بلکہ دوسروں کو ان کے اصلی ناموں سے پکارنا ہے.
اگر کسی کا نام احمد ہے تو اس کو احمد ہی کہنا ہے. اگر کسی کا نام محمد ہے محمد ہی کہنا ہے. اب جیسے ہم نام رکھ لیتے ہیں نا کسی کا, اب جیسے کسی کا نام ہے بلال تو اس کو کہنے لگ جاتا بلا, وہ بلا آ رہا ہے. ایسے اس کے نام نہیں رکھنے, ٹھیک ہے, اس کو اس کے اصل نام سے پکاریں. آگے آ جاتا ہے جی میرے بیٹے. نک نام تو پیرنٹس رکھ سکتے ہیں, گھر والے رکھتے ہیں, لیکن وہ اچھا نام ہونا چاہیے. ایسے کا مذاق اڑانے والا نام نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب آ جاتا ہے دوسروں کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں کرنی. بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ جیسے کسی کو کہنا کہ فلانا تمہارے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے. یہ بھی, ہاں یہ بھی بدگمانی میں آتا ہے کہ ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں اور فلاں جو یہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں نا یہ میرے بارے میں کوئی, یہ جو آپس میں باتیں کری انہوں نے میری بولی. کسی کو کسی کے بارے میں آپ نے پہلے سے جج نہیں کر لینا کہ وہ کیا بات کر رہا تھا, ٹھیک ہے. آپ کو پتا نہیں وہ کیا بات کر رہے, آپ نے سوچ لیا, زیوم کر لیا یہ یقیناً میرے بارے میں ہی بات کر رہا ہوں, تو بدگمانی سے بچنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے دوسروں کی پریشانیوں کا حل ڈھونڈنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے حل نکالنا ہے کہ دوسروں کی مشکلات کو کیسے آسان بنایا جائے. پھر آ جاتا ہے تجسس میں نہیں پڑ جانا, بیک بائٹنگ نہیں کرنی. تجسس کیا ہوتا ہے؟ ہائے فلانا کیا لے کے آیا ہے, وہ دیکھو جا رہا ہے, اتنے شاپر بھرے ہوئے شاپروں میں ہے کیا. تجسس میں نہیں پڑنا, جو بھی لایا وہ اپنے لیے لایا, بس چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. فلانا گیا تھا, کدھر گیا تھا, جہاں گیا تھا اس کو جانے دیں. آپ کا کام نہیں ہے کہ اس کی کھوج میں لگ جانا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم کیا دیتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی. غیبت کرنے والے کی مثال کیسے ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو آپ زیوم کر سکتے ہیں آپ کا بھائی مر جائے اور آپ اس کا کچا گوشت کھا رہے ہیں, تو بالکل غیبت کرنے والا بالکل ایسا ہے. لیکن جو غیبت کرنے والا ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ کچے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, ٹھیک ہے. آگے آ جاتا ہے کہ اپنی وجہ سے, اپنی زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, ٹھیک ہے. زبان کا کنٹرول میں رکھیں. اگر آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو دوسرے کی دل آزاری کا سبب بنے تو وہ آپ کے لیے جہنم میں عذاب کا باعث بنے گی. تو آپ کو چاہیے کسی کی برائی نہ کریں, کسی کی دل آزاری نہ کریں, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس بارے سے ہمیں کیا عملی سبق ملتا ہے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس بارے میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ والدین سے حسن سلوک اور بدسلوکی سے, قرآن پر غور و فکر, صحابہ کی خصوصیات بیان کی گئی, اخلاقی آداب سکھائے گئے. یہ جو طریقہ ہے یہ اخلاقی آداب کے خلاف ہوتا ہے. ہمیں اخلاقی آداب جب قرآن سکھا رہے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اصل عزت اللہ کی ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کی ہے. اس کے بعد ہم نے اور کیا سیکھا کہ اپنی زبان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. ٹھیک ہے, اپنی زبان سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائیں. اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا کہ کسی کی غیبت نہیں کرنی اور ٹھنڈا میٹھا دین قبول نہیں کرنا, بلکہ جو دین ہے اس کو اسی طرح سے قبول کرنا ہے, ٹھیک ہے. جی آپ سب کو سمجھ آ گیا؟ آپ 12 نمبر 27 میں رابعہ آپ کو بتائیں گی, ٹھیک ہے, سنائیں گی, اور پھر اتنی دیر میں سب روچی پڑھ لیں. لبیک اللہ